जो हक में वोट डले उनको जाया किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस भी सामने आई, खाली डब्बों के अंदर खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो डब्बों के अंदर वोट डालती हुई आपको नजर आएगी। ऐसे ही वक्त के लिए काजी साहब आपके खुद इख्तियारात होते हैं और तमाम सुनने वालों से दरखास्त करूंगा कि आप ना इमरान खान की जिंदगी की दुआ करें। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर आपको ये दे दें कि पाकिस्तान में जहां जहां पर इलेक्शन के नताइज कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मौसूल नहीं हुए वहां पर नताइज को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि अब यह मामला पीटीआई ने अदालतों में ले जाने का ऐलान कर दिया। 100 के करीब दरखास्तें जो हैं वो तैयार की गई हैं और आला अदलिया का दरवाजा खटखटाया जाएगा और इस मामले को वहां पर रखा जाएगा। इसीलिए इंतखाबात के नताइज को मैनेज किया जा रहा है। जहां पर सबूत धांधली के थे उन सबूतों को मिटाया जा रहा है और जहां पर वोट पड़े नहीं थे वहां पर डब्बों में वोट जो हैं वो डाले जा रहे हैं। मुतादिद वीडियोज ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के जो हक में वोट डले उनको जाया किया जा रहा है और विजुअल्स मौजूद हैं जिसमें ठप्पे लगाकर वोट जो हैं वो जाया हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसी वीडियोस भी सामने आई, खाली डब्बों के अंदर खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो डब्बों के अंदर वोट डालती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि अब मामला अदालत में जाएगा। अदालत कहेगी कि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर ऐलान हो गया किसी हल्के के अंदर किसी उम्मीदवार के जीतने का तो फिर जो हतमी जो फैसला था वो कैसे बदल गया। अब मुतादिद वीडियोस ऐसी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जिनको हराया गया, वो अपने सामने ना 45 जो फॉर्म है उसे रखकर बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि इसके मुताबिक जो हमें दिए गए हमारे वोट जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। इनकी जो गिनती हुई उसमें 10,000, 5,000, 6,000 का मार्जिन नहीं है। हम यहां पर 1-1 लाख वोट जो है जिसे ज़ाया किया गया उसका हवाला दे रहे हैं। और अब ये मामला जो है वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों में हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमने पिछले 1.5 माह के अंदर इन अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई फ़ैसला आते हुए नहीं देखा। काजी साहब की अदालत से आपको याद होगा ये उनके अल्फाज थे कि अगर मैं जहाज़ में बैठ जाता तो क्या होता, लेकिन अब वो जहाज़ में बैठ के उतर भी गए। लेकिन जो पाकिस्तान की जमहूरियत को जिस तरह बहर अरब में गर्क करने की कोशिश की गई और इस जहाज़ को और इस बेड़े को गर्क करने की कोशिश की गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये काजी साहब और उनकी अदालत में बैठे हुए तमाम जजेस से ये सवाल होना चाहिए। ऐसे ही वक्त के लिए काजी साहब आपके खुद इख्तियारात होते हैं और ये खुद इख्तियारात सिर्फ आपकी इज्जत और तकरीम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, या पाकिस्तान के मीडिया और सहाफ़ियों को अगर कोई तंग करेगा तो आप सबको बुला लेंगे। ये इख्तियारात रात में जब कोई रूलिंग पास करे उसको रिवर्स करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम जिसके मैंडेट के ऊपर डाका मारा जा रहा है दिन की रोशनी में, ये उसको बचाने के लिए होते हैं। अदालत खोलें और जितने भी आपके कमेटी में जज साहिबान हैं उसके मशवरे से खुद नोटिस लें और सवाल पूछें पाकिस्तान के उस आईनी इदारे से जिसको आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और आप ये कहते रहे कि जनाब ये आईनी इदारा है, हम इसके काम में जो है मुदाखलत नहीं कर सकते। यहां पर आम आदमी के वोट का हक का मसला है और जिस तरह आपकी ये जो एक आपकी तरफ से और आपके बेंच की तरफ से जो फैसला आया, जो रास्ता दिखाया, आप देखिएगा टीवी के ऊपर, यानी ये क़यामत की निशानियों में से एक है और लोग पब्लिकली अमानत में खयानत करते हुए आपको नजर आएंगे। और हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, किसी का वोट जो होता है ना ये एक अमानत होता है। मैंने किसी को वोट दिया और मैं समझता हूं कि उस जमात का जो लीडर है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन वो वोट उस जमात को नहीं डालेगा बल्कि वो किसी और जमात के पलड़े में जाकर जो है वो वोट डाल देगा। ये अमानत में खयानत मिनहासुल मजमुई पाकिस्तान की कौम का जो वोट था और जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है ये पब्लिकली इस वक्त हम गुनाह होते हुए देख रहे हैं, अमानत में खयानत होते हुए देख रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, काजी फाइज ईसा साहब और उनके वो तमाम जज साहबान जिन्होंने ये फैसला दिया। हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुल गए पाकिस्तान के अंदर। ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि एंकर्स हजरात बैठकर ये कह रहे हैं कि देखें ना जी सौदागर पहुंच चुके हैं, देखें ना जी इस्लामाबाद में मंडी लग गई है, देखें ना जी बोरियों के मुंह खुलेंगे, देखें ना जी। अरे यार तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है ना फिर होने दो। फिर ये मत कहना कि हम दुनिया की, हमारा जो नाम है ना जो इंसाफ के अंदर हमें जो तमगे मिलते हैं वो नीचे से मिलते हैं, वो ऊपर से नहीं मिलते।
پھر یہ گلہ نہ کرنا کسی سے. اب ویورز ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو اب اس فتح پر ایک تو انہوں نے پیغام دیا. میں شاید بات کرتے کرتے نا آج جذباتی نہیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاؤں, چونکہ آج اینکرز جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بڑے مزے سے ووٹ بکنے اور نمبرز کس کے کتنے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. آپ سب مرتکب ہو رہے ہیں امانت میں خیانت کے, اور آپ ایک راستہ دکھا رہے ہیں, اور اس کو لائیو کوریج پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. کیسے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ کے گھر پہنچ گئے اور ان کی ملاقات ہوگی. یہ ہیڈ لائنز چل رہی ہے پاکستان کے اندر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم قوم بحیثیت کیسے بن سکتے ہیں؟ پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے, لیکن ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کو بھی عمران خان نے بے نقاب کر دیا. میں آج پاکستان کی قوم کو اور تمام سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نا عمران خان کی زندگی کی دعا کریں اب, اور آپ دعا کریں کہ وہ جلد جیل سے باہر آئے, کیونکہ اس نے اس قوم کے اوپر پتہ کیا احسان کیا, میرے اوپر, آپ کے اوپر, ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کیا احسان کیا. اس نے آپ کی جو اصل حیثیت تھی اس نظام کے اندر نا اس کو آپ کے سامنے رکھا اور اسے پہچاننے میں آپ کی مدد کی. میں آپ کو نا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے, سب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوئے. ہم نواز شریف کے جیتنے کے اوپر بات تو کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جو ان کے قبیلے کے تھے. غلطیاں نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ دیکھیں جی جو 45 فارم ہے اور پھر جو اگلا فارم تھا اس میں غلطیاں ہیں, باقی لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے, اور جو ووٹ ڈالے گئے وہ زیادہ وہ کم ہیں, اور جو صحیح طریقے سے ووٹ ڈالے گئے ان کے نمبر میں بھی ڈسکرپنسی نظر آتی ہے. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان انتخابات کے اوپر جو ہے یعنی نواز شریف صاحب کے جیتنے کے اوپر آپ کو انگلی اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو دیگر جماعتیں ANP جو ہار گئی وہ بھی آپ کو نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے اوپر انگلی اٹھاتی ہوئی نظر آئیں گے. لیکن کبھی اس پورے پروسیس کے اندر کسی نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. آپ کو یہ جو بات ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ نظر آئے گی, آپ کو یہ بات جو ہے MQM کے ساتھ نظر آئے گی, ان کی تو ایک ہسٹری ہے, آپ کو یہ بات پیپلز پارٹی کے ساتھ نظر آئے گی. لیکن جو 100 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی, یہ اس جمہوریت کا جو اصل نچوڑ تھا نا, جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح طرح چھن کر سامنے آ گیا. تو ویورز یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ نے چنا ہے, جنہیں پاکستان کی جمہوریت نے چنا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جمہوریت جیت گئی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہار گئے. میں نے کہا نا کہ عمران خان کا شکریہ ادا کریں, چونکہ یہ مقام جو دلوایا جمہوریت کو اور پاکستان کی عوام کے اوپر یہ قرض ہے عمران خان کا کہ اس نے جمہوریت کی اصل شکل جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی ہے. میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کا جیل سے پیغام کیا آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ تم نے بنایا اور ایک منصوبہ اللہ نے, اور بے شک اللہ کا منصوبہ زیادہ طاقتور ہے. میرے پاکستانیوں, آپ نے تاریخ رقم کر دی, لندن پلان فلاپ ہو چکا اور مجھے آپ پر فخر ہے. خان صاحب اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ جب میں آپ سے مخاطب ہوں, جب یہ ریزلٹ آئے, خبر یہ ہے کہ جی ان کے پاس PTV آتا ہے اور PTV کے اوپر بھی نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے, تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ اس وقت مسکرا رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, میرے اوپر 3 مقدمات بنائے, فیصلے سنائے, اور یہ فیصلے کیا تھے کہ جناب عدت کا معاملہ. حالانکہ یہ سزا جو ہے بنتی نہیں ہے اور ون سائیڈڈ ایک فیصلہ تینوں مقدمات کے اندر سنا دیا گیا. خان صاحب ہنس رہے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے کہ اس کے باوجود پاکستان کی عوام نکلی, عمران خان کی کال پر نکلی, ظلم اور زیادتی کے خلاف نکلی, اور جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا اس فیصلے کے خلاف نکلی. پاکستان میں کچھ جو لوگ ہیں ان کے فیصلے اور ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور ووٹ کی طاقت سے حالات کو بدلنے کے لیے نکلی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو شعور تھا اس نے اس قوم کو بخشا, اور یہ شعور ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کے ان الیکشن کے اوپر جہاں پر تنقید ہو رہی ہے وہیں پر عوام کو داد دی جا رہی ہے اور جمہوریت کو داد دی جا رہی ہے کہ جمہوریت کے حصول کے لیے اور جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لیے پاکستان میں حقیقی معنوں میں جو عمران خان کا نعرہ ہے آزادی کا, حقیقی آزادی کا, اس کے لیے لوگ نکلے. لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور ان سے یہ بات قابل قبول ان کو شاید نہیں تھی, تو انہوں نے حالات کو اور نتائج کو بدلنا شروع کر دیا. اور ویورز پوری دنیا چیخ چیخ کر پاکستان کے اندر ہونے والے جو دھاندلی تھی, اب اس کی کہانی جو ہے وہ اپنے جریدوں کے اندر اور اپنے بیانات کے اندر جو ہے وہ جاری کر رہی ہے. ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اعداد و شمار شیئر کیے اس کے مطابق جو فارم 45 ہے اس میں
اب تک تحریک انصاف کو 179 جو سیٹس ہیں انہوں نے سیکیور کی، جیت چکی ہے، لیکن دوسری طرف جو نمبرز ہیں وہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تقریباً 100 کے قریب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اور حمایت یافتہ جو امیدوار تھے وہ جیت چکے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمان کی سب سے بڑی جو جماعت بن کر سامنے آئی۔ اور ہم نے ایک جعلی نیلسن منڈیلا کو بھی دیکھا جس نے خطاب کیا، وکٹری سپیچ کی، اور اس میں التجا کرتے ہوئے بادشاہ سلامت ہمیں نظر آئے کہ جناب میں ہار تو گیا ہوں لیکن آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہمیں حکومت میں لے کر آئیں، میرے بچوں کو حکومت میں لے کر آئیں اور یہ بچے آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ اب دنیا نے اس حوالے سے کیا لکھا اور اس وقت کیا سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا سے آ رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر امریکہ یہ کہتا ہے، میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ قابل اعتماد بین الاقوامی اور مقامی انتخابی مبصرین کے جائزے سے متفق ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اظہار رائے، تنظیم سازی اور پرامن اجتماع کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی۔ خبر یہ ہے کہ گجرات کے اندر لوگ زخمی ہیں، وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی اور لوگ جو ہیں دن کی روشنی میں اور پھر رات کی تاریکی کے اندر بھی وہاں پر گولیاں چلاتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شانگلہ کے حالات بھی بڑے خراب ہیں۔ کراچی میں جو ہے بہت سارے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پولیس کو بلا لیا گیا ہے۔ اب امریکہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا پاکستان کے حالات کے حوالے سے، یہ مبصرین کی رپورٹس ہیں جس کے تناظر میں امریکہ نے یہ بیان جاری کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے استعمال پر پابندیوں بشمول میڈیا کارکنوں پر حملہ اور انٹرنیٹ موبائل فون سروس تک رسائی پر پابندی کی مذمت کرتے ہیں، اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہت ساری ویڈیوز ہی ایسی ہیں جن کے اندر ان یونیفارم لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح اندر آ رہے ہیں، لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سٹیٹ آف ٹیرر ہے جس میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے کوئی کام جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ دانیہ العزیز کی اہلیہ جو ہیں ان کی اب ایک ویڈیو سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر میں کھڑی ہوں یہاں پر کوئی ایک ایسا کمرہ ہے جس میں جو الیکشن کا عملہ ہے پہلے اسے لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی قومی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کی روتے ہوئے ویڈیوز بھی آئی جس میں آروز یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی صبح روتے ہوئے مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ نہ جائیں، اور اس نے ہاتھ میرے پکڑ لی اور یہ کہا کہ پلیز آپ نہ جائیں، تو میں نے اسے کہا کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ یہ تمام جو روتے ہوئے جو اس کے الفاظ تھے وہ سارا جو بانو ہیں ان کے سامنے، جی ڈی اے کی ان کے سامنے، یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ آ گئی ہیں نا، مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے ان ظالموں سے بچا لیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر امریکہ بول رہا ہے جی تو اس کی ایک ریزن ہے۔ پھر برطانیہ نے بھی کیا کہا، اب آپ یہ بھی کہہ دیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب آپ آرٹیکلز نا ایسے جو عمران خان نے لکھوایا، جو چھپا یہاں پر اکانومسٹ کے اندر، یہ تو آرٹیکل پیسے دے کے لکھوائے جاتے ہیں، تو اب یہ کیا عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر امریکہ کو کہا کہ آپ میرے حق میں بولیں؟ اب برطانیہ کے جو سیکرٹری خارجہ جو ہیں ڈیوڈ کیمرون، جو پرائم منسٹر بھی تھے، اور ان کا اس کرسی پر بیٹھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بینگ دا سیکرٹری فارن سیکرٹری، ان کا جو ایکسپیرینس ہے بینگ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری ان دا پاسٹ، اس کو استعمال کیا گیا کیونکہ یوکرین کا معاملہ ہے اور پھر دیگر معاملات کے اندر یہاں پر آپ کو فورن ڈپلومیسی اور ایک منجے ہوئے ایک ڈپلومیٹ کی ضرورت تھی، جو اگر وہ پرائم منسٹر ہو تو اس سے بہتر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب ڈیوڈ کیمرون یہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تاہم ہم انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں ظاہر کیے گئے سنگین خدشات کو مانتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور کچھ سیاسی رہنماؤں کو حصہ لینے اور انتخابی نشانات کے استعمال کو روکنے کے لیے قانون کا سہارا لیا گیا۔ اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ رہ گیا جی؟ آگے چلتے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی حکام پر یہ بھی زور دیا کہ وہ معلومات تک آزادانہ رسائی اور قانون کی حکمرانی سمیت بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ اہم اصلاحات کی فراہمی کے مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ جو حکومت آئے گی نا وہ نواز شریف کی تو مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی، کیونکہ دو لوگ بیٹھ گئے ہیں جی،
ایک کا نام ہے جی آصف علی زرداری اور دوسرے صاحب کا نام ہے شہباز شریف. اور شہباز شریف کو نواز شریف نے مینڈیٹ دیا کہ جاؤ جا کر سوداگروں سے بات کرو, بولیاں لگیں گی اور ان بولیوں کے اندر جو سب سے زیادہ جو بولی لگائے گا وہ حکومت جو ہے بنا لے گا. اب ویورز اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق 17 لوگ جو ہیں پاکستان یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سارے نہیں ہیں, ان میں آزاد بھی ہیں اور پھر کچھ لوگ جن سے پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی رابطے میں تھی, اور میں نے آپ کو کئی دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت ساروں کی تو الیکشن کمپین کے اوپر پیپلز پارٹی نے پیسہ لگایا اور پھر فائنینسرز بھی ڈھونڈے گئے کہ ٹھیک ہے کل کو تم جیتو گے, کیونکہ انہوں نے جیتنا تھا. اپنے ان کے حلقے کے سرویز یہ بتا رہے تھے, تو وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ جا کر پیپلز پارٹی میں کی جماعت کو جو ہے وہ اپنا ووٹ دے دیں گے. اور وہ ہوگا کیا, آصف علی زرداری صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وزارت عظمیٰ کی اور پھر صدارت کا جو معاملہ ہے وہ دونوں رکھ دی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں آپ حکومت بنائیں, جو مرضی کریں, وہاں پر ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. پھر آپ کو ویورز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے, اور پنجاب کے اندر جو شیئر ہے وہ نہیں مانگا جائے گا, اور پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ شیئر دے گی بھی نہیں. میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر میں لازمی اب بیٹھیں گے. اب انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں روک سکتی, کیونکہ دوسری طرف جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ, اب انہوں نے گور صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ جناب ہم بات نہیں کریں گے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان حالات میں جب اگر انہوں نے گورنمنٹ بنا لی بیٹھ کے اور گورنمنٹ بن گئی تو وہ ایک کمزور حکومت ہوگی, اور یہ یقیناً عمران خان کے ان بیانات کے منافی ہوگی جو وہ ماضی میں دیتے رہے کہ اگر میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم حکومت میں چلے گئے, ہمیں دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے تھے. اور یہ خان صاحب نے اپنی حکومت جانے کے بعد یہ بات کہی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے حکومت ملتی اور کمزور حکومت ہوئی, 2/3 اکثریت نہ ہوئی, تو میں دوبارہ سے پاکستان کی عوام کے پاس جاؤں گا, کیونکہ ہمیں مضبوط اور تگڑے فیصلے کرنے ہیں. کیونکہ اس کا مسئلہ ویورز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہوتی نا, پھر پاپولر فیصلے نہیں ہوتے. نواز شریف صاحب جو چیخ رہے ہیں نا کہ یار ہمیں سادہ اکثریت مل جاتی, مینڈیٹ ملتا تو بہتر ہوتا, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ یار اتنے سارے مگرمچھوں کے ساتھ میں نے حکومت بنانی ہے, میں کس کس کو جو ہے وہ خوش کروں گا, اور میں عمر کے اس حصے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہوں نا. میں عزت سے ایک اپنا ایگزٹ چاہتا ہوں پاکستان کی پالیٹکس سے اور بچوں کے حوالے کر کے, تو شاید وہ ایگزٹ نواز شریف کو میسر نہ ہو. تو اب یہ بیٹھ کر ویلر ڈیلر جو ہیں ٹیبل پر ڈیل کر رہے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر آپ میرے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں نا. تو کیا آصف علی زرداری صاحب ان کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ساری ڈیمانڈز رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ نچوڑنے کی کوشش کریں, اور ہوگا بھی یہی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے جو بھی عمران خان ورسس نواز شریف اور پولیٹیکل پارٹیز اور جو کچھ ہوا, اس میں جو سب سے بڑا ونر رہا ہے نا پولیٹیکل سینیریو میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی. آج تو ان کی چاندی ہو گئی. نون لیگ بنا کے دکھائے نا حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر. پیپلز پارٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پیپلز پارٹی کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے, اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی. آپ نے اگر بات نہیں کرنی نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یعنی سب سے جو سیف حکومت ہے پورے ملک کے اندر نا, وہ کے پی میں شاید عمران خان صاحب کی بھی نہ ہو جتنی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی ہے. وہاں پر بھی مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن آئی سیلیوٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان جو باہر نکلے, خاص طور پہ کے پی کے اندر لوگ باہر نکلے, پنجاب میں لوگ باہر نکلے, اور انہوں نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے. ویورز, یورپی یونین کا بیان بھی یہ سامنے آیا, وہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی مداخلت ہوئی ہے, ریگولیرٹیز ہیں, اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عالمی میڈیا بی بی سی نے پاکستان الیکشن کے حوالے سے ایک لائیو پیج جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور اس میں جو ہیڈ لائن آئی ہے جی لگائی گئی کہ نواز شریف نے وکٹری سپیچ دے دی, لیکن پاکستان میں جیسے جیسے رزلٹ آ رہے ہیں ویسے ہی عمران خان کی جماعت کے امیدوار اکثریت میں جیت رہے ہیں. بی بی سی نے یہ بھی لکھا کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے بارے میں الیکشن کمیشن کے سافٹ ویئر ای ایم ایس پر سوال اٹھائے گئے, پھر جو الیکشن کمیشن کے رویے پر سوال بھی اٹھا دیے گئے. اچھا جی, آپ نے تو ایک کام یہ کر دیا نا قاضی صاحب, یہ ذرا ادھر دھیان کریں, یہ آپ سے پاکستان کی عوام جو یہ سوال کر رہی ہے, آپ نے یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ کہاں کرائے تھے الیکشن, کسی کو بتایا, اور آپ کا آئین کیا کہتا ہے, یہ ساری باتیں آپ نے کی نا. تو اب فار گاڈ سیک ذرا
जिगर बड़ा दिखाएं, दिल बड़ा करें और निकल सुमोटो लें ना, बुलाएं जरा इलेक्शन कमीशन को और पूछें, उससे सवाल करें कि यार तुमने तो रात को 10 बजे तक रिजल्ट जो है वो देने थे, आज यहां पे 2 दिन गुजर गए, 48 घंटे गुजरने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट्स पूरे नहीं हुए, तो बताओ अब तुम्हारी क्या सजा है? क्या जो इलेक्शन एक्ट आप लोगों ने बनाया था उसमें कोई इस किस्म की भी सजा लिखी? इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मामला इमरान खान का है, मामला उन 100 लोगों का है जो हकीकी जमहूरियत का नमूना है। नवाज शरीफ साहब को जो सीट्स मिली है ना, मैं उसे हकीकी जमहूरियत का नमूना नहीं समझता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो अब खड़ा हो गया है। ठीक है ना जी, वो जो 100 लोग जो हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्ट कर ऐवान में भेजा है, अब ये असल में सही जमहूरियत का हुस्न है, और सही जमहूरी जो लोग हैं ना वो आपको ये 100 लोग नजर आएंगे। बाकी सब उसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि वो हैं भी कि नहीं है, कैसे बना दिए गए, क्योंकि वीडियोस और विजुअल्स जो है ना पाकिस्तान से जो आ रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं। फिर टाइम्स के मुताबिक अभी भी पीटीआई को पावर से बाहर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोशिशें करेगी, लेकिन देखते हैं कि पीटीआई कैसे रिएक्ट करती है। डीडब्ल्यू ने भी लिखा कि इमरान खान के हामी उम्मीदवार जीत गए, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी और इलेक्शन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डीडब्ल्यू ने यह भी लिखा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में रिजल्ट्स जल्द से जल्द आएं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी सुस्त जो इलेक्शन के नताइज थे उस पर सवालात उठाए, और फिर यह भी कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया, इमरान खान को सजा दी गई, वर्कर्स को पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाहर आई। अब आपको पता लग गया कि इमरान खान को अंदर क्यों रखा गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इमरान खान बल्ले के निशान के साथ मैदान में होगा ना, तो भाई ये 2 तिहाई क्या इससे भी आगे आपको जो पार्लियामेंट है वो लेके चला जाएगा। फिर मजा आना था ना, फिर आइन में तब्दीलियां होनी थी, फिर जो लोग चोर दरवाजों से और निगरानों के घरों में बैठकर पाकिस्तान की आवाम का तकदीर का फैसला कर रहे हैं ना, फिर उनके ऊपर भी एक फुल स्टॉप हमेशा के लिए लग जाता है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।